अब देखिए कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं और हमें कितना शौक होता है कि हम जमात के साथ किसी तरह से नमाज पढ़ ले, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जब आप घर में नमाज पढ़ती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आप औरतें ही हैं तो आप एक ही सफ में खड़े होके जिसने नमाज पढ़ाना होता है वो दरमियान में आ जाती हैं, तो इस तरह से आपको आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको जमात का सवाब मिल जाता है। अगर घर में कोई आदमी है, बेटा है, हस्बैंड है या कुछ भी है, अगर वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं तो घर में वो अपनी सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, तो आप उस तरह से भी जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या औरतें कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आपने आगे लीड नहीं करना होता, आप सेम सफ में एक ही लाइन में जैसे खड़े होके वो जिस औरत ने भी लीड करना होता है, पढ़ाना होता है, वो बीच में खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से आपको जमात का सवाब मिल जाता है और 27 टाइम ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि वुजू जब आप करते हैं, अगर आप मिसवाक करते हैं उससे पहले, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इजी। अगर आपने टूथ ब्रश भी आप यूज करते हो, आप इस पेस्ट के साथ जैसे हम लोग रेगुलर अपने घरों में करते हैं, आप वहाँ पे एक मिसवाक भी रख दीजिए। पाकिस्तान में तो हर जगह पे इतनी आसानी से मिल जाती है। आप एक सुन्नत का उस तरह से थोड़ी देर आप मिसवाक करके फिर आप अपना टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हैं, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और आप देखिए कि जब हम नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं तो उसका 27 टाइम ज्यादा सवाब है, राइट। लेकिन जब हम वुजू करते हैं मिसवाक के साथ तो हमें कितना ज्यादा सवाब है? 70 गुना ज्यादा सवाब है। वो 27 और यहाँ पे 70 गुना। तो इसलिए डू नॉट मिस दिस। कोशिश कीजिए, आप अपने घर में बच्चों को भी बताइए, हस्बैंड को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हजरत अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते तो मुझे मिसवाक का कहते। जिस वक्त भी, जितनी दफा भी वो आते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये डर होना शुरू हो गया कि मैं अपने मुंह का अगला हिस्सा छील ना दूं। मीन्स के वो जो गम लाइन होती है ना दांत के बिल्कुल साथ, कि मैं वो कहीं छील ना दूं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे मेरी उम्मत पे ये भारी ना लगता या ये ना लगता कि मेरी उम्मत को ये मुश्किल लगेगा, तो मैं उन्हें हर वुजू से पहले ये इस बात का हुक्म देता कि वो मिसवाक करें। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों के लिए तो देखिए कितना आसान है। कहीं से भी मिसवाक मिलती है, आप अपने साथ रख लें और हर वुजू से पहले एक जस्ट सुन्नत के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप कर लेंगे तो उसका कितना 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक और रवायत आपके साथ शेयर करूंगी कि मुल्ला अली कारी अपनी शरह अल मिरकात में लिखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत वाक़या है और अल्लाह करे कि हमें इसका समझ आ जाए और हम लोग सारे एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर कर लें। वो कहते हैं कि हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह अलैह, ये सूफिया में इनका बड़ा बुलंद मुकाम है। वो कहते हैं कि मेरे पास एक हदीस पहुंची कि हज़रत अनस बिन मालिक से कि जो शख्स भी 70,000 मरतबा, जो शख्स भी 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अब देखिए कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं, वुजू में हमने पढ़ा कि जो ये आया पढ़ लेगा तो ये दुआ कर लेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के सारे दरवाजे, 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कहेंगे कि तुमने जिस दरवाजे से दाखिल होना है हो जाओ। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि ज़मीन आसमान तक गुनाह है तो माफ़ हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देखिए कि इतना प्यार आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों से इतने बड़े बड़े अजर जैसे होते हैं कि हम बच्चों को नहीं कहते कि देखो बच्चा ये करोगे तो तुम्हें मैं ये उसका इनाम दूंगी, ताकि बच्चे इनकरेज हो और बच्चे का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 70,000 मरतबा अगर कलमा शरीफ पढ़ा होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अब इसमें मुल्ला अली कारी जो है वो अपनी उनकी जो वो शरह उन्होंने लिखी थी अल मिरकात में, उसमें वो ये वाक़या जो बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि ये हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि मैंने 70,000 दफ़ा पढ़ के रख लिया, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने वैसे ही जब मैंने सुना तो मैंने पढ़ के रख लिया था, क्योंकि हज़रत अनस से उन्होंने ये हदीस सुनी थी। लेकिन उनको अभी ये नहीं पता था इसकी कोई, उनको के ऑथेंटिसिटी जैसे होता है हदीस की, अभी तक उनको नहीं पता था। कहते हैं मैंने सुना था कि एक लड़के के बारे में कि उसको कश्फ होता है,
تو کہتے ایک دفعہ میں گیا کسی جگہ پہ تو وہ لڑکا بھی ادھر تھا اور کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ رونے لگا. تو کہتے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جو ہے اس پہ عذاب ہو رہا ہے. اس بچے نے کہا جس کو کشف ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنے دل ہی دل میں، کیونکہ میں نے وہ 70,000 دفعہ پڑھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی ماں کو دیتا ہوں یا اس کو بخش دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے، بات کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ جنت میں ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اس بات سے مجھے اس حدیث کی اتھینٹسٹی کا بھی یقین ہو گیا اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ کشف اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں ابھی ان کو نہیں پتا تھا نا. تو اس لیے جب میں نے یہ سنا تھا تو میں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ بھی پڑھ کے رکھ لیں کلمہ، اور 70,000 دفعہ اپنے، اور آسانی کیا ہے کہ آپ اپنے دو ایک چھوٹی چھوٹی جو سے ڈبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر گربانزو بینس ایسے ہوتے ہیں نا ڈرائی والے، اب وہ کالے چنے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں یہ وائٹ چنے ہوتے ہیں، اب وہ وہاں پہ گن کے رکھتے 70 رکھتے ہیں. اور جب آپ وہ کلک کلک کرتے ہیں جو تسبیح ہوتی ہے، اگر اس میں آپ پڑھتے رہیں، جب آپ کا 1000 ہو جاتا ہے تو ایک دانہ آپ دوسرے میں ڈال دیں، اور اس طرح سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ 2 مہینے میں انشاءاللہ آرام سے 2 مہینے 10 دن میں یہ پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جاتا بھی کیا ہے، ہمیں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اور جب میں نے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم یہ ایسے پڑھتے ہیں کہ 70,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے اتنے پڑھنا ہے، تو ہماری کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم گن کے کیوں پڑھیں، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا. دیر از اے لاٹ آف کوشچنز، جو میرے بھی دل میں ایسے کوشچن آتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی تو میں نے اپنے ٹیچر سے یہی کوشچن کیا تھا. تو اس پہ جب، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لو کلمہ، تو جب میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے مجھے یہ اس کا دلیل کے طور پہ انہوں نے یہ مجھے بھیجا تھا. تو I just wanted to share with you all کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. دیکھیں اللہ ہماری نیتیں قبول کر لیں. اصل میں مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تو یہ بھی پتہ نا کہ ہم کتنا ان سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں، اور جس کے دل میں آخرت کا ڈر آ جائے نا، اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے، کیونکہ جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا نا وہی اس دنیا میں عمل کرنے میں بھاگے گا، اچھے عمل کرنے میں. وہ اس کو موقع چاہیے ہوگا کہ مجھے کوئی نیکی کا موقع ملے، میں بھاگوں، میں یہ کام کروں وہ کام کروں، کیونکہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ملنا ہے. جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا نا، اس کی دنیا میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اگر یہ چیز کا احساس ہو، دیکھیے فار ایگزامپل ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم نے یہ حدیث سنے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ کسی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو پھر ایک ہمت ہوتی کہ اچھا میں نے یہ دیا تو اب میں اور بھی کروں، میں اور نیکیاں کروں. پھر برائی کا جب ہم سنتے ہیں کہ ایک برائی کرنے سے وہ لیڈ کرتی ہے کہاں تک کہ وہ دوزخ تک لے جاتی ہے، پھر ہم اس سے بچتے ہیں. جب ہم دیکھتے کہ غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے، تو جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ سزا ہے اور پوچھا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے، تو پھر ہم اچھے کام کرنے کی طرف زیادہ کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم نیکیوں میں بھاگنے والے ہو جائیں اور ہم اپنی برائیوں کو خود ہی سے اس کے جج بن جائیں. کیونکہ جب ہم خود جج بنتے ہیں نا تو یہ سب سے خوبصورت مقام ہوتا ہے. پھر ہمیں کسی ولی اللہ کی ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کلاس دے، کوئی ہمیں بتائے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے. جب ہمارا نفس ہمارا مرشد بن جاتا ہے، جب ہمارا نفس ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد کمال کا درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، یہی ولی اللہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 79. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو لاسٹ آیا تھی یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے
کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان پہ لعنت کی گئی ان کے نبیوں کی زبان سے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کیوں لعنت کی گئی تھی، وجہ کیا تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور وہ کانو یعتدون، اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا اور اب کوئی ایسی کتاب نہیں آنی، ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا لکھتے، یہ وہ قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور کیوں ان سے وہ فضیلت لے لی گئی تھی، کیوں مسلمانوں کو دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ حد سے بڑے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام کیا نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی تو قرآن ہے، ہمارے سب کے گھروں میں قرآن ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے یہ کتاب کہ تم لوگوں کو اس کی آرام سے سمجھ آ جائے گی، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ ہمیں بار بار وہ یہ چیز کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ اور آپ بلیو کریں، آپ کبھی میسیجز پڑھ کے دیکھیں، کبھی بھی اپنے فرینڈ سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ کہاں مشکل ہے؟ الحمدللہ اب تو ہر زبان میں، آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، اتنی آسانی ہے۔ تو پھر کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی ایک کتاب ہے۔ آپ دیکھیے جب ہم خود بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے، جب ہم کالجز میں پڑھتے تھے، کتنی کتابیں، کتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں نا ہم لوگوں نے، کوئی ہمیں شروع سے تو نہیں آتے تھے۔ جب ہم بچے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ان کو ڈال دیا تھا کہ بس یہ کتاب کھولو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کی تھی نا، پھر ایک کلاس میں پاس ہوتے تھے تو دوسری کلاس میں پاس ہوتے تھے، تو تیسری کلاس میں پاس ہوتے تھے، تو چوتھی کلاس میں۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے جس میں 30 سبجیکٹ ہے۔ آپ اگر دیکھو نا، ایک سپارہ، 1 2 3 4 اسی طرح سے ڈویژن ہے، اتنا سا تو ایک سپارہ ہے، اور اتنی ریپیٹیشن ہے کہ بار بار آپ لوگوں کو وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے بتائیں گے۔ اور کیوں واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے ایسے کیا تھا، تم ایسے نہ کرنا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ نافرمانی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کانو تھے وہ لا یتناہون، کہ نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو۔ اب یہ غور سے سننے والی آیا ہے، اور آپ اللہ سے ساتھ ہی ساتھ دعا کر لیں کہ یا رب العالمین اس آیا کو ہماری ایک ایک جسم کا جو کہتے ہیں نا پور، اس کے اندر یا اللہ ہمیں اس کی مقصد سمجھ آ جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کل کو کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا رب العالمین ہم اپنا فرض پورا کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اس آیا کو سمجھنے سے پہلے نا آپ ایک دفعہ واپس وہ جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں نا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط کیوں بنایا تھا، کیوں اس کو چنا تھا، کیوں ان کے مقابلے پہ پھر مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اب تمہارا یہ فرض ہے جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور دیکھیے یہی آیا، اس آیا کو سوچیے، یہ آیا کو کمپیریزن کیجئے کہ بالکل یہی بات ہے کہ کانو تھے وہ لا یتناہون، نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو ام منکرن، کسی برائی سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو، وہ اسی طرح سے ہو جاتے تھے جیسے وہ کہتے، جیسے آج کل ہم نہیں کہتے کہ اتنی نارم ہو گئی ہیں برائیاں کہ وہ برائیوں کی شکلیں ہی بدل گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو بری چیزیں ہیں نا ان کے نام بدل بدل کے وہ چیزیں کریں گے،
اور اس کو کلچر کا نام دے دیں گے, اس کو اتنی خوبصورت نام دے دیں گے کہ برائی کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا کہ کڑوی دوائی کے اوپر آپ میٹھی کوٹنگ کر دیتے ہیں تو آرام سے کھا جاتے ہیں, وہ چیز ہم نے کر لی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون, کہ بڑا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون لا یتناہون, یہ آگی نا وہی بات. تو یہاں پہ کیا دیکھیے کہ ہم نیکی کا حکم دینا پھر آسان ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, تو لوگ اکثر سن لیتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو کوئی برائی ان کی بتا دو کہ دیکھو تم یہ چیز غلط کر رہی ہو, دیکھو ایسے نہ کرو, وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. اسی پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر بھی کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ وہ لوگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بتا دیا کہ سب انسان, ان الانسان لفی خسر, بے شک ہر انسان اس میں جنس کے طور پہ سارے انسان کی بات اللہ نے کی کہ سارے انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہے, بینکرپٹ ہے. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے ہاں ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم تو مسلمان ہیں اس کے بعد آپ سو جاؤ, نہیں ایسا نہیں ہے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے. پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کا لفظ آتا ہے, ایسا نہیں اکیلے. پورے قرآن میں دیکھیں جتنی خوشخبری ہیں, جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, وہ سارے کے سارے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہیں. مومن کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا نا, پہلا پارے کا پہلا پیج پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقی کون لوگ ہیں اور پرہیزگار کون لوگ ہیں. تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کون لوگ ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب نیک کام جب کریں گے تو وہ نظر آئیں گے نا, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں صبر کی بات کی؟ کہ وہ لوگ جو وتواصوا بالحق کی, جب وہ حق کی تلقین کرتے ہیں نا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے تم یہ نہ کرو, یہ اس طرح سے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, دیکھو یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ کاروبار کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط چیز ہے, یہ غلط, ایسے نہیں کرو. جب آپ ایسے کرتے ہو نا تو پھر آپ کو ملامت ملتی ہے. ملامت کا یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ 2 چیپٹر پہلے پڑھایا تھا کہ ملامت جو ہوتی ہے نا وہ اپنوں کی ہوتی ہے, جو اپنے فرینڈز ہیں, اپنی فیملی ہے, اپنے اراؤنڈ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہے, وہ آپ کو ملامت کرتے ہیں. یہ دل میں بڑی درد دیتی ہے کیونکہ غیروں کی بات تکلیف نہیں دیتی. Who cares, اس نے کہا ہوگا اس کی بات ہے, I don't care, میں اس کو کون سا جانتی ہوں اس نے میرے بارے میں یہ بات کی. لیکن آپ کے لو ونس جب آپ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں نا تو پھر بڑی درد ہوتی ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کیونکہ صبر جو ہوتا ہے نا, پھر جب وہ ملامت پہ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں نا, تو اللہ مع الصابرین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس آ جاتا ہے. اس وقت جس وقت دیکھیں آپ صبر کی حالت میں ہوتی ہیں نا, جس وقت تک آپ صبر کر رہی ہوتی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے. آپ ہر دکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنائیں, ہر بات اللہ کو. دیٹ از دا ٹائم جب آپ اپنا کیش کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو, تب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا رب العالمین یہ کام رہ گیا, یا رب العالمین میری اولاد کا, یا رب العالمین میرے ماں باپ, یا رب العالمین میرے بہن بھائی, یا رب العالمین میری دنیا, یا اللہ میری آخرت. اس وقت دعا مانگا کرے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ مع الصابرین. ایسا نہیں کہ پہلے وویلا مچا دیا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, تمہارے ساتھ یہ ہو, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ ایسا نہیں ہے. صبر پہلے وقت کا صبر ہے. جس وقت آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, آپ کا دل دکھا, زپ کر لیں. ہاں وہ اور بات ہے, وہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا برابر بدلہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جو صبر کر لیں ان کا مقام بہت بلند ہے.
ہم پتہ ہے کئی دفعہ کتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا نیک ہے، وہ تو اولیاء ہیں، وہ تو ایسے ہیں. انہوں نے یہی چیزیں کی تھی، یہی صبر کیے تھے. یاد ہے میں نے آپ کو علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ پیل کر رہے تھے جیسے پھلوں کو، وہ کھا رہے تھے تو یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پھلوں کے چھلکے ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی درد ہوئی ان کو اس بات سے نا، تکلیف ہوئی ان کو، کیونکہ مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے. ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس زمانے میں تھوڑا کوئی میڈیا ہوتا تھا کہ پتا ہوتا تھا کہ کون کون ہے. تو کہتی ہے کہ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یا رب العالمین تیرے بندے ہیں، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں مجھے نیچا دکھا کے، مجھے حقیر جان کے، تو میرا کیا فرق پڑتا ہے. اور اس بات پہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا، اور اس رات میرے اوپر وہ ساری منزلیں کھل گئی جو میری کب سے رکی ہوئی تھی. اس ایک بات کو اپنے پلے کہتے ہیں نا زور سے باندھ دو، اس طرح سے باندھیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ میرا بندہ اس معاملے کو کیسے لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر سارے دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتے ہیں. آزما کے دیکھ لیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو، کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو اس وقت کے لیے جس وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ کسی کو نہ بتاؤ، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے. بالکل وہی بات، چھوٹی سی بے شک ایک نیکی، اللہ تھوڑی دیکھتا بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خالص ہماری نیتیں دیکھنی ہے نا. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پیش کرو، اس کا وسیلہ بناؤ. ہم جو ادھر ادھر وسیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرلی سب کچھ بتا دیا تھا. اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ. یا رب العالمین میں نے اس وقت یہ کام تیری رضا کے لیے خالص ہو کے کیا تھا، یا رب العالمین اس کو قبول کر اور میری یہ مشکل میرے راستے سے ہٹا دے. آمین ثم آمین. اسی طرح سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب میں یہاں پہ آپ کو جو بات کر رہی تھی کہ نیکیوں کا حکم دینا آسان ہے لیکن برائیوں سے روکنا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں ایک آپ فار ایگزامپل ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلائیں تاکہ ہم کوئی گناہ کا کام نہ کر لیں، اور جو پہلے کیے ہیں ان کے لیے توبہ کر لیں. اور پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو پھر ایک عجیب سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو کے اندر ہی ڈال دوں، کسی طرح سے وہ جیتا جاگتا نمونہ بن جائے. اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں کہ یہ چیز ایسے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا سارا دن یہی بات کرتے ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، سودی کاروبار نہیں کرنا. پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ تو اگر گیس اسٹیشن کا کوئی بزنس ہے تو یہ تو یا وہاں پہ تو شراب بکتی ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کمائی حرام کی ہو جائے گی اور وہی کمائی ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے گی تو پھر کیا سے خیر آئے گی. پھر آپ گھبرا جاتی ہیں. پھر اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میکڈونلڈ ہے، برگر کنگ ہے، یہ ایسے ریسٹورینٹ ہیں جس کے اندر سور کا گوشت بھی بکتا ہے برگر کی صورت میں جیسے دیتے ہیں، پھر آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے جب اس کی بات کرتی ہیں تو پھر جو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے نا کہ یہ کیا مطلب، کبھی پتہ یہ بڑا مشکل مقام آتا ہے کہ کسی کی رزق والی چیز جو ہوتی ہے نا جسے وہ کاروبار کرے، اس میں اگر آپ اس کو یہ کہہ دو کہ یہ چیز غلط ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں جیسے بینکنگ ہوتا ہے، بینک میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ غلط کام ہے کیونکہ وہ سودی کاروبار کے حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم نے یہی پڑھا کہ ہر صورت میں وہ غلط ہے. تو پھر اگر آپ کسی کو کہو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی کسی نے میسج کیا تھا کہ میری بچی کا رشتہ آیا، وہ لڑکا جو ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں. ایسی سچویشن پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پیدا ہوتی ہے. اب آپ کسی کو یہ کہنا شروع کر دو، اللہ نہ کرے کہ کھڑے ہو کے دیکھو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ ایسے نہیں کرنا. حرام کا لفظ ایسے استعمال کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قرآن میں حرام کہا ہے.
باقی ساری حلال ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہر بات کو جو نہیں کرنے والی نا کبیرہ صغیرہ گناہ میں جو آتی ہیں ان کو بھی حرام کہہ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کا جو جاب ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کی دوستی آپ دیکھیے پھر کہاں جاتی ہے آپ کی دوستی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا رب العالمین حکمت عطا کر، یا اللہ جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں ایسے بات کروں کہ ان کے دل میں اتر جائے. اور آپ بلیو کرے واللہ ایسے ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ایک بات کا خیال رکھے کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی ایسی چیز جو اس میں کمی ہے وہ اس کو بتانی ہے، کبھی کسی کے سامنے مت بتائیں. ہمیشہ کوشش کریں 1 to 1 صرف اکیلی جب ہو. اور آپ بلیو کریں کہ اس وقت انسان اتنے آرام سے سن لیتا ہے، اتنے آرام سے سن لیتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بھی بندے کے سامنے اس کو کہیں گے تو ڈیفینسو ہو جائے گا کہ نہیں ایسے کیسے، میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو. وہ ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا کہ دماغ بلاک کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اگینسٹ بات کرنے کی طرف بحث کرنے کی طرف زیادہ آپ کو دھیان لے جائیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جاب دی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. آمین ثم آمین. اب لیتے ہیں ایک بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 79، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے نبیوں کے، اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کے نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی. کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اب غور سے دیکھیے، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم برائی کو روکو گے نہیں تو وہ پھیل کر ایک دن تمہارے گھر کو آگ لگا دے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ فلاں بندہ کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں اتنی نارم ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں کہ کل کو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ نئی جنریشن میں تو اب آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر تو نارم ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، دوستوں کو بھی ملنا ہے، باہر کی دنیا میں جانا ہے. تو پھر وہ جو برائیاں ہیں نا وہ آپ کے گھر میں آ جائیں گی. اور پھر کل کو دیکھیں کہ بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. اب بیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹی گھر میں آئے گی، بیٹی ہے تو داماد گھر میں آئے گا. تو پھر داماد گھر میں نہیں آتا، بیٹی نے باہر جانا ہوتا ہے. کیونکہ تو وہ اگر جیسے دوسری فیملی سے لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیے برائیاں باہر اگر نارم ہوں گے نا تو وہ گھر میں بھی آ جائیں گی. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائی ہے. اور دیکھیے منذر بن جریر کہتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت کے وہ اس کو نہ روک سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل کر دے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عذاب ان کی موت سے پہلے آئے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام لوگ عقل رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا پہلے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور آگے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جب برائی دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے مینس کے طاقت کے ساتھ روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے اس برائی کو برا جانے. اور یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس شخص میں نہیں ہوتا.
اب دیکھیے کہ ہم کبھی کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، جیسے مہندیوں وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں، تو ہم یوزلی جب ہم قرآن سمجھ آنے شروع ہوتی ہے پھر ہم ڈرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈانسز ایسے ہوتے ہیں ہم نے نہیں جانا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. ایک نمبر 1 کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کر رہی ہوں، میں وہاں پہ جاؤں گی کھانا وانا کھا کے اس کے بعد ہم سائڈ پہ ہو کے باتیں کریں گے، I'm not پارٹ آف دس. لیکن ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اگر آپ اس برائی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کا اتنا ہی نقصان ہے جتنا وہ برائی کرنے والوں کا ہے. میں نے آپ کو بہت سی احادیث اس کے بارے میں پہلے سنا چکی ہوں. اور آگے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب تم لوگ ظالم کو دیکھو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑو، اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑو تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے. وہ لوگ جو دیکھ کے کسی کو نہ روکے، اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عام عذاب نازل کر دے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جیسے ایک جہاز ہے، اس میں کچھ لوگ نچلی منزل پہ ہیں، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہیں، اور پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل میں ہے. اور نیچے والے جو لوگ ہیں جو نچلی منزل میں، وہ جب بھی پانی اوپر لینے جاتے ہیں تو اوپر والی منزل کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو اب نیچے والی منزل کے جو لوگ ہیں ان میں سے they decided کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک لکڑی کا تختہ جو ہے وہ کھاڑتے ہیں اور ہم نیچے ایک سوراخ کرتے ہیں تو ہم پانی جو ہے وہ سمندر میں سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو یہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ہاتھ مل کر اوپر اور نیچے والے لوگ نہ پکڑیں گے تو جو پوری کشتی ہے نا وہ ساری کی ساری ڈوب جائے گی، وہ پورا جہاز ڈوب جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل جو دے کے بتایا، وہ وجہ بھی یہی تھی کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک برائی کرنے والے سے کس طرح سے پوری سوسائٹی پہ اثر ہو جاتا ہے. آپ آج کل دیکھتے ہیں کیونکہ نیوز میں آتا ہے نا کئی دفعہ کہ فلاں شہر میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ زیادتی کرنے والا انہی کے محلے میں کوئی انسان تھا. اب دیکھیے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ سارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں یہ ہمارا ایک بڑا خاندان ہے، اور جب ہم مسجدوں میں جب ہمارے آدمی جاتے ہیں تو کیوں مسجدوں میں جانے کا حکم ہے؟ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کا خبر پتہ چل جاتی ہے، سب ٹھیک ہیں، کیونکہ نماز کے بعد سب آدمی آپس میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو ایک دوسرے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں گھر میں کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے بندہ نا کہ آیا تھا 1-2 دن سے وہ نہیں آیا تو کیا ہے. آج کل تو آپ دیکھیے کہ اپنے نیبر کا نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کہ بس ٹھیک ہے میرا گھر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم دیا تھا، اسی لیے مسجدوں کا سسٹم تھا کہ سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے، سب کے بچے ادھر جائیں، سب ایک دوسرے سے دوستی کریں اور سب نیکی کی طرف بھاگنے والے ہوں. اب جب ہم ایسا کلچر اپنا بنا لیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون کر رہا ہے، بس اپنی ذات کے ساتھ ہیں، پھر انہی محلوں میں جب کوئی برائی آئے گی تو کوئی روکے گا تو نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. پھر وہی محلے کے لوگ تو جب برائیاں کرتے ہیں، جب ایسی چیز ہوتی ہے تو افیکٹ تو آتا ہے نا گھر میں. یہ وہی والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ برائی ایک دن آگ بن کے تمہارے گھر کو جلا دے گی. اب سمجھ آ جاتی ہے نا جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں، ایسی بات سمجھتے ہیں. اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آیت نمبر 80 میں کہ تارا آپ دیکھیں گے کثیرن منہم کہ کثیر تعداد کو ان میں سے یتولونا کہ وہ دوستی کرتے ہیں الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم کہ جو بہت برا کیا جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا. اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ دوستیاں، دیکھیں پاکستان میں تو چلیں آپ لوگ رہتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے یہ آسانی کہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اسپیشلی جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی کلچر ہوتا ہے نا، جیسے دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب رہتے ہیں، اسپیشلی امریکہ میں ہم لوگ جب رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بچے جب اسکول میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کی دوستیاں دوسرے لوگوں سے ہوتی ہیں. یہاں پہ ان دوستیوں سے منع نہیں کیا گیا. یہاں پہ کون
سی دوستی ہیں جو دلی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا امپریس ہو جاتے ہیں نا ان سے کہ پھر ان کی چیزیں ٹھیک لگنی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ دوستی کی بات ہے جو آپ کا ایمان بھی لے کے چلا جائے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، ان کے ساخط اللہ علیہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان سے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، وَالنَّبِيِّ اور نبیوں پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ تو وہ نہ بناتے انہیں اولیاء اپنا دوست، وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ دیکھیے اگر وہی بات ہوگی نا، کیونکہ اگر آپ کو آپ کی دوستی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو شرک کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی بھی چیز میں، یا کسی ہندو کے ساتھ آپ کی دوستی ہے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ کے بچے کا کوئی دشمن ہو، فار ایگزامپل جسے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ اسے دوستی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ کی ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو گالی کہا نا،